तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने इस्तिस्ना की किताब का तारफी मुतालिया पेश किया, जो कि मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से एक है। आज हम पहले बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए, खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई एहसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे पहले और दूसरे बाब की मरकजी बातों के बारे में जानना चाहूँगा। पहला बाब हमें वक्त और जगह और उन हालात के मुताबिक बताता है जिनमें मूसा ने लोगों को दिए गए मशवरे के मुताबिक बात की। फिर वो तारीख को याद करना शुरू करता है और वो उन्हें बताता है कि खुदावन ने तुम्हें कहा कि निकल आओ, और वो उनको उनकी कमजोरियां याद कराना शुरू करता है। और वो बात करता है मिसाल के तौर पर, वो जसूसों की बात करता है कि उन्होंने क्या कहा और खुदावन ने क्या कहा, और उन्होंने जसूस भेजे और उन जसूसों के वापस आने पर क्या असर हुआ। वो लोगों की बगावत के मुत्तल्लिक बाद में बात करता है जब खुदावन ने उन्हें निकल जाने का कहा। ये पहले बाब का खुलासा है और दूसरा बाब उन लोगों के दश्त में भटकने के मुत्तल्लिक है। फिर वो उन जगहों की बात करता है जो खुदावन ने उन्हें नहीं दी कि वो उनमें दाखिल हों। खुदावन नहीं चाहता था कि कुछ लोग उस जमीन पर काबिज हों। और फिर बाब के आखिर में वो हसबून के बादशाह सहून की शिकस्त के मुत्तल्लिक हमें वाज़े बताता है। सही, शुक्रिया। पहला हिस्सा जो पहली आयत से शुरू होकर 8वीं आयत पर ख़त्म होता है वो हूरब को छोड़ने का हुक्म है। बिल्कुल। हम पढ़ते हैं ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बियाबान में यानी उस मैदान में जो सूफ के मुकाबिल और फारान और तूफल और लाबेन और हसीरात और वीज़ाहब के दरमियान है सब इसराइलियों से कहीं। कोहे शईर की राह से हूरब से कादिस बरनी तक 11 दिन की मंजिल है। और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब अहकाम के मुताबिक जो खुदावन ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे उनसे ये बातें कहीं। यानी जब उसने अमूरियों के बादशाह सेहून को जो हिप्सून में रहता था मारा, और बसन के बादशाह ओज को अस्तारात में रहता था आई में कत्ल किया, तो उसके बाद यरदन के पार मुआब के मैदान में मूसा इस शरीयत को यूं बयान करने लगा था। खुदावन हमारे खुदा ने हूरब में हमसे ये कहा कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो और अमूरियों के कोहिस्तानी मुल्क और उसके आसपास के मैदान और पहाड़ी कला और नशेब की ज़मीन और जनूबी अतराफ और समुंदर के साहिल तक जो केनानियों का मुल्क है, बल्कि कोहे लबनान और दरियाए फरात तक जो एक बड़ा दरिया है, चले जाओ। देखो मैंने इस मुल्क को तुम्हारे सामने कर दिया है, पस जाओ और उस मुल्क को अपने कब्जे में कर लो जिसकी बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा अब्राहम, इजहाक और याकूब से कसम खाकर ये कहा था कि वो उसे उनको और उनके बाद उनकी नस्ल को देगा। मैं दूसरी और तीसरी आयत पर बात करूंगा। दूसरी आयत में लिखा है कोए शईर की राह से हूरब से कादिस बरनी तक 11 दिन की मंजिल है। तीसरी आयत और 40वें बरस की 11वें महीने की पहली तारीख को 101 आयत 11 दिन का बताती है। फिर एक और आयत कहती है कि 40 दिन 11 दिन का सफर 40 दिन में तय हुआ। 11 और 40 के अदद के बारे में हमें बताइए। 11 का अदद ये बताता है कि सफर किस तरह होना चाहिए। ये वो फासला है जिसे लोगों के ऐसे बड़े काफिले के लिए इतना ही वक्त दरकार है। 40 का अदद हमें हकीकी वक्त के बारे में बताता है जो इसमें लगा।
اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 40 آزمائش کا عدد ہے۔ صحیح۔ وہ 40 دن نہیں بلکہ 40 سال کے لیے آزمائش میں تھے، اور خداوند نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ چھان پٹک اور آزمائش کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سو اس نے 11 دن کے سفر میں ان کو 40 سال تک بھٹکنے کی اجازت دی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل میں کتنی برائی ہے، یہ ایک دو دن میں ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ جو انسان کے دل میں ہے اسے ظاہر ہونے میں 40 سال لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ پھر 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے کہا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو۔ ان کے لیے یہ الہی حکم کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، وہ اس پہاڑ سے کوچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صحیح۔ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کہنے پر چلنا نہیں چاہتے۔ تم اس پہاڑ پر بہت دیر رک چکے، لیکن اب وہ کہاں جائیں گے؟ میں نے ایک وعدہ تمہیں دیا، جاؤ، جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا، کنانیوں کے ملک میں جاؤ اور اموریوں کا ملک ان سے لے لو۔ مطلب خداوند انہیں جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے اٹھا کر اس ملک میں لے جا رہا تھا۔ دیکھیں، ہم بھی پسندیدہ جگہ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بیٹھے رہے، لیکن خداوند چاہتا تھا کہ وہ کوچ کریں۔ بہت بار ہم سے بھی خداوند ایسے ہی بات کرتا ہے کہ تم اس پہاڑ پر بہت رک چکے، غلط طریقے سے بیٹھ کے اکڑ چکے ہو، اور ان حالات کی غلامی بند کرو جن سے تم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، اور ہمارا ٹھیک روحانی حالت میں نہ رہنا، اور پھر اپنے کاموں کو نہایت سستی سے کرنا۔ اس کے بعد ہم سے الہی طور پر بات چیت کی جاتی ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر آئیں اور اس منزل پر پہنچ سکیں جہاں خدا لے جانا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے اعمال کی کتاب میں 2 مناظر ہیں، اعمال 1:8 اور 8:1۔ جی 1:8 میں خداوند کہتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، صحیح، اور یروشلم اور تمام یہودیہ جی اور زمین کی سامریہ انتہا میں۔ تک۔ لیکن وہ یروشلم میں رکے۔ پھر 8:1 میں ایک بڑی آفت ان پر آن پڑی اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی، جی وہ نکلے اور جیسے رسولوں کہ کے ہم سوا 8ویں سب لوگ آیت کے یہودیہ آغاز اور میں سامریہ پڑھتے کے ہیں۔ اطراف میں پراگندہ ہوئے۔ جاؤ اور پھیل جاؤ، چاہے اس کا مطلب مشکلات ہوں یا پھر رکاوٹیں ہوں، لیکن چلنا اور پھیل جانا اور اس کے کہنے پر نکل جانا، یہی وہ فرما برداری ہے جس میں ہم برکتوں کو پاتے ہیں۔ یشوع کی کتاب میں ایک بہت ہی اہم حصہ ہے جو ان لوگوں کے متعلق ہے جب وہ قبضہ کرنے کے لیے نکلے، اور یشوع کی کتاب استثنا کی کتاب کا تاریخی سلسلہ ہے۔ جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا میں تجھے دے دوں گا۔ صحیح۔ تم پانا چاہتے ہو تو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، تاکہ تم جب چلو تو میری مرضی پر چلو اور وہ پا سکو جو تمہارا ہے۔ اور الہی اشارہ ہمیشہ چلنے کا اشارہ تھا، نہ کہ چوکس ہونے کا، تاکہ اسے پائیں، اور جب ہم اسے پاتے ہیں تو اپنے آپ ہی چاقو چوبند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کام کرنے کو نکلیں، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نکالے وہ چاہتا ہے کہ ہم پائیں۔ صحیح۔ اور اگر ہم وہ پائیں گے جو ہمارا ہے تو ہمارے اندر خود بخود خدا کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور خدا نے کہا تم یہاں بہت رک چکے۔ اس نے کام کرنے کا نہیں کہا بلکہ اس نے نکلنے اور قبضہ کرنے کا صحیح۔ کہا، اور میں مانتا ہوں کہ یہ بہت اہم روحانی قانون ہے۔ قبضہ کرنے کے لیے نکلنا خدمت کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہنما مقرر کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیا ان کا رہنما مقرر ہونا خداوند کی طرف سے تھا؟ جی بھائی۔ موسیٰ یہاں کہتا ہے، میں اکیلا تمہارے جنجال، بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے قبیلے سے ایک ایسا آدمی چن لو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہو، اور میں اس کو تم پر سردار بناؤں گا۔ اور 18ویں باب میں لکھا ہے کہ اس کے سسر نے اسے مشورہ دیا۔ اور یہاں اگر ہم کہانی کی تفصیلات دیکھیں تو موسیٰ نے خداوند سے بڑی شکایت کی، کیونکہ وہ ان لوگوں کی درخواستوں کے باعث بالکل تھک چکا تھا، کیونکہ وہاں موسیٰ اکیلا ہی ان سب لوگوں کی ساری درخواستیں سنا کرتا تھا، اور وہ یہاں پر بہت زیادہ سخت الفاظ بولتا ہے کہ تو نے اپنے خادم سے ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ مجھے ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے کو کیوں کہا؟ اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی؟ اور اس تھکن اور اکتاہٹ کے باعث خداوند نے موسیٰ سے کہا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم تینوں حوالہ جات کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں، کہ موسیٰ کو ترکیب آئی اور اس کے سسر کو بھی، اور خداوند نے سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور موسیٰ کو جو کرنے کے لیے کہا وہ اس کے لیے اچھا تھا، اور اس روح میں سے جو موسیٰ پر تھی اس میں سے لے کر ان پر ڈالا اور انہیں نئی قوت بخشی۔ صحیح۔ قاضیوں اور بزرگوں کے متعلق ہم
16वीं आयत में पढ़ते हैं, और इसी मौका पर मैंने तुम्हारे जी। काजियों से ताकीदन ये कहा कि तुम अपने भाइयों के मुकदमों को सुनना, पर खा भाई भाई का मामला हो या परदेसी का, तुम इनका फैसला इंसाफ के साथ करना। तुम्हारे फैसले में किसी की रू रियायत ना हो। जैसे बड़े आदमी की बात सुनोगे वैसे ही छोटे की सुनना, और किसी आदमी का मुंह देखकर डर ना जाना, क्योंकि ये अदालत खुदा की है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी वक्त जो कुछ तुमको करना है बता दिया। एक मशवरा जो काजियों को दिया गया, इसमें से हर उस शख्स के लिए एक अमली सबक निकलना चाहिए जो खुदावंद के लोगों के दरमियान रहनुमा की खिदमत को अंजाम देता है, या जब वो कलीसिया में किसी मसले को हल करने या उसका फैसला करने को इकट्ठे होते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि फैसला किन पैमानों को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। हमारी ज़ात में इखलाकी पैमाने हैं जो हमने खुदावंद से ताल्लुक में रहते हुए पाए हैं, जो किसी के भी तरफदार नहीं, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। दर हकीकत हम तरफदारी पर माइल होते हैं, और मैं कहना चाहूँगा हम फितरतन तरफदारी पर माइल होते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत अहम बात है, पहले दावा करने वाला दुरुस्त मालूम होता है और दूसरा आने वाला उसकी हकीकत को जाहिर करता है। मतलब उन लोगों को जिनको खुदा ने अपने लोगों के दरमियान चीज़ों पर इख्तियार दिया, वो एक तरफ का फैसला सुनकर तरफदार ठहर सकते हैं, और वो फैसले में जल्दबाजी नहीं कर सकते। सो उन्हें फैसला करने में जल्दबाजी हरगिज नहीं करनी है। पहले दोनों तरफ की बातों को बागौर सुनना है और फिर फैसला सुनाना है। हम यहाँ बड़ी अहम बात पढ़ते हैं कि यहाँ बहुत सारे मामले उलझाने वाले हैं। सो हमें खुदा के पास जाना है, खुदा से मदद मांगनी है, क्योंकि ये खुदा की इलाही अदालत है। मिसाल के तौर पर उनके सफर के मुतल्लिक मूसा के सामने ऐसे बहुत से मामलात लाई गए, और खुदा ने उससे कहा कि जो तुझे समझ नहीं आता उसे तू मेरे पास ले आ। सो मूसा खुद खुदावंद के पास गया। यहाँ एक तरतीब है, क्योंकि ये खुदा की अदालत है और हमें खुदा के पास जाना है। लेकिन यहाँ कुछ है जो बहुत ही अहम है। रिश्वत भटका देती है जी। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें चाहिए कि वो इस बात को जाने कि वो खुदा के लोगों में काम करते हैं। उनकी दयानतदारी आम लोगों से बढ़कर होनी चाहिए। तोहफे तहाइफ लेने और ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर होता है, इनका इंसानों पर वाज़ेह असर होता है। और अगर वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, और हर एक बात को खुदा के कलाम के पैमाने से मापते हैं, तो फिर वो हर बात को जरूर मापते हैं। खुदा का कलाम हमारे लिए पैमाना है। खुदा का कलाम उसे परखता है जिसे मैं सही तकसीम करना चाहता हूँ, और उसकी अदालत जरूर की जाएगी। अच्छा, 19वीं आयत से 25वीं आयत में जासूसों को भेजने की बात की गई है, जो गए और फिर लौटने पर 10 किसी और खबर के साथ लौटे और 10 एक खबर मुख्तलिफ की। खबर के साथ आए, और इसका लोगों पे असर हुआ। पहले तो जासूस भेजने के हवाले से हमें कुछ बताइए, क्या ये खुदा की तरफ से था? और जो खबरें वो जासूस लेकर आए, इसका लोगों पर क्या असर हुआ? देखिए, हम इसको इस्तिस्ना की किताब से बेहतर समझ सकते हैं। जासूसों को भेजना लोगों की तरफ से था, जो कि पहली बात है कि खुदावंद ने लोगों के इसरार करने के बाद इस बात की इजाज़त दी, जिसकी वजह से उनके अजीब इंसानी ख्यालात थे, ताकि उन चीज़ों के नुकसान को समझ सकें जिनका इंतखाब उन्होंने किया। उन्होंने कहा बादशाह चाहिए, उसने उन्हें साउल दिया। बिल्कुल भाई, सही। हम दिखाई देने वाली बातों को पसंद करते हैं, हमें तसल्ली चाहिए, और उनके पास ऐसा काम था जिसके बायस उन्हें ऐसा ही करना था। इस सब के बावजूद उन्होंने ऐसा किया, और जब खुदावंद ने किसी ऐसे काम की इजाजत दी जिसमें उसकी मर्जी शामिल ना थी, तो नतीजा ये हुआ कि जब जासूस वापस आए तो उन्होंने लोगों को कोई अच्छी खबर ना सुनाई। 10 ने कुछ और कहा, 2 लोगों ने कुछ और कहा। वहां 2 ने कहा कि वो मुल्क ऐसा है जहां दूध और शहद बहता है, और 10 ने कहा कि उस मुल्क के लोग बड़े जोरावर हैं। और मैं कहूँगा इसमें कोई शुबा ना था। दर हकीकत फ़र्क कहाँ था? कुछ ने उन्हें खुदा के नज़रिए से देखा कि ये हम नहीं, बल्कि खुदा है जिसने हमसे उस मुल्क का वादा किया था जिसमें दूध और शहद बहता है। अगर उसकी मोहर की निगाह हम पर हो तो वो हमें देगा, हम उनको शिकस्त देंगे। ये खुदा ने कहा है। बाकी ने इस मसले को इंसानी तौर पर देखा कि हम उन्हें कैसे शिकस्त दे सकते हैं। वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा जाता है। तू हमें मरने को लाया है, और उन्होंने बुरी खबर लोगों में फैला दी। और ये किसी बात पर हमारे इसरार करने का नतीजा है। जब हम खुदावंद से उसकी मर्जी के खिलाफ इसरार करते हैं और वो इजाजत दे देता है, मैं मानता हूं कि इसका नतीजा बुरा होता है। सही। उन खबरों का नतीजा ये निकला कि कुछ लोगों ने बगावत करके कहा कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि वापस जाना चाहते हम अपने हैं। लिए कुछ बनाना चाहते हैं, और ये बहुत ही अजीब बात है। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए बछड़ा बनाना चाहते हैं, और कहेंगे यही हमें मिस्र से निकाल लाया, और हम अपने लिए एक बादशाह बनाना चाहते हैं ताकि मैं वो हमें मिस्र 29वीं ले आयत जाए। के अल्फाज पर ठहरना चाहूंगा। तब मैंने तुमको कहा कि खौफजदा मत हो और ना उनसे डरो, खुदावंद तुम्हारा खुदा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है।
وہی جیسے جنگ اس کرے نے گا۔ تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا، اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا جس طرح تیرے انسان اس جگہ اپنے بیٹے کو پہنچنے اٹھائے تک ہوئے سارے چلتا راستے ہے۔ جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ سو موسیٰ ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اور انہیں بتا رہا تھا کہ خداوند تمہیں اٹھائے ہوئے پھرے گا۔ صحیح۔ اس گھڑی تک وہ باغی تھے۔ 41ویں آیت، انہوں نے جا کر لڑنے کا فیصلہ کیا، اور خداوند اس جنگ سے راضی نہ تھا، اور انہوں نے شکست کھائی۔ ہمیں اس واقعے کے متعلق بتائیے جو 41ویں آیت میں ہے۔ شروعات میں خداوند نے انہیں کہا کہ جاؤ اور لڑو اور اس سے مت گھبراؤ کہ وہ کتنے زوراور ہیں۔ سو انہوں نے اس کا نتیجہ دیکھا اور پھر روئے اور کہا کہ چلو نکل کر جنگ کریں۔ موسیٰ نے کہا کہ خداوند نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب وہ ان کے درمیان نہیں ہے۔ صحیح۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جائیں گے اور لڑیں گے۔ یہ بات گنتی کی کتاب میں کی گئی، تم شکست کھاؤ گے۔ دیکھو خداوند، گنتی کی کتاب 14واں باب۔ جی گنتی میں، دیکھو خداوند تمہیں اٹھائے رہا جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اور شروعات میں خداوند ان سے یہ کہتا ہے کہ خوف نہ کھاؤ، پھر وہ کہتا ہے اب بس مت جاؤ کیونکہ خداوند اپنا فیصلہ سنا چکا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ اپنی ہی مرضی پوری کریں گے۔ خداوند انہیں کہتا ہے جاؤ، اور انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے نہ جاؤ، ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ پھر وہ وہاں بھی بھگتتے ہیں اور یہاں بھی۔ صحیح۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دوسرا باب 4 آیت سے، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی عیساؤ تمہارے بھائی جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا۔ جی بھائی۔ بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ خداوند اختیار کل ہے، وہی صحیح۔ ہے جو سلطنتوں کا مالک ہے۔ اس نے یہ ملک عیساؤ کی اولاد کو دیا۔ اس نے نہیں کہا کہ یہ تمہیں دوں گا، یہاں تمہاری بات نہیں۔ اور عیساؤ خداوند کی نگاہ میں اہم ہے۔ یہ بات تعجب کی نہیں کہ عیساؤ خداوند کی نظر میں اہم ہے، کیونکہ وہ یعقوب کا بھائی ہے۔ اور وہ چیز جو تیری نہیں اسے لینے نہ جا، کیونکہ میرے پاس حق ہے کہ میں چیز عیساؤ کو دوں، اور تجھ سے کہوں کہ جا کر اس سے نہ لینا، اس ملک کو اس سے نہ لینا۔ اگلی بات بہت ہی عجیب ہے، دیکھ وہ یہاں کیا کہتا ہے، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی ساؤ تمہارے بھائی جو شیر میں رہتے ہیں، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے۔ یہ اہم بات ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پیدائش کے 32ویں باب میں کون ہراساں ہوا؟ یعقوب ہراساں ہوا۔ ایک بار ہراساں ہوا اور پھر 28ویں باب میں بھاگا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ عیساؤ 400 لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ مجھے میرے بھائی سے بچا، میرے بھائی سے وہ تم مجھے سے بچا۔ ہراساں ہوں لیکن گے۔ آج وہ کہتا ہے کہ عیساؤ ہراساں صحیح۔ ہوگا، خریدنے اور بیچنے سے بھی۔ وہ کہتا ہے یعقوب تو اس سے خرید۔ تب یعقوب تھا جس نے عیساؤ سے خریدا۔ یہ زندگی ہے، وہ جی۔ زندگی جس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس حصے سے ہمیں ڈھیر سارا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں خدا کی خوبیوں کا بھی ایک الگ رخ دکھاتا ہے۔ وہ جو اس کتاب پر الزام لگاتے اور اس کتاب کے خدا پر الزام لگاتے اور کہتے ہیں کہ خدا نے لوگوں کو حکم دیا، اور وہ ان لوگوں کے متعلق سخت باتیں بولتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مارتے اور انہیں گھروں سے نکال دیتے۔ نہیں، خداوند انہیں وہ ملک دینا چاہتا ہے، اور جب کہ وہ راہ میں جا رہے تھے اس نے ان سے کہا خبردار اسے ہاتھ مت لگانا، انہیں نقصان مت پہنچانا، ادومیوں کی طرف مت جانا، تم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ ہمارے خداوند نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا۔ خداوند انہیں ملک کنعان دینا چاہتا تھا، اور در حقیقت ملک کنعان انہی لوگوں کا تھا جو ان کی میراث تھی۔ کچھ لوگوں نے زبردستی اس ملک پر قبضہ کر کے اسے ناپاک کر دیا۔ سو خداوند وہ ملک دینا صحیح۔ چاہتا تھا جس کا وعدہ اس نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ خدا ناانصافی کا خدا نہیں ہے، ساری دنیا کی عدالت کرنے والا ایسا نہیں کرے گا۔ اب آپ ہمیں دوسرے باب کے متعلق بتائیے۔ وہ بھٹکے دوسرے باب میں جو قادس سے اموریوں کی سرزمین تک کا عرصہ ہے، جب تک وہ اموریوں کی سرزمین کو پہنچے۔ جی۔ قادس سے اموریوں کی سرزمین تک میں پوچھنا چاہوں گا قادس میں کیا ہوا؟ دیکھیے قادس میں ایسا ہوا کہ ہمارے قادس برنیم سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ صحیح۔ ذرا تصور کریں
اس طرح بھٹکتے ہوئے اس جگہ پر ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک ہی علاقے میں تقریباً 38 سال بھٹکتے رہے۔ یہ الہی فیصلہ تھا۔ جس دن تم 40 دن کے لیے جاسوسی کرنے نکلے تو ایک دن 1 سال کا ہوا، صحیح۔ تاکہ وہ ان کے دلوں کو ظاہر کرے کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہے، سو تم لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہو گے۔ اور جب سب لوگ شکایت کر کے یہ کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم واپس مصر کو چلے جائیں، یہ الہی عدالت ہے، سو یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ بھٹکتے رہے، اور وہ عرصہ تقریباً 40 برس کا عرصہ تھا۔ لہٰذا ہم پہلے اور دوسرے باب کے سفر کو تقسیم کر کے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے باب کی 1 سے 18ویں آیت تک بڑھنے کی بات کی گئی ہے جب تک کہ وہ حورب کو نہ پہنچ گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں آیت سے باب کے آخر تک حورب سے قادس تک کے سفر کی بات چیت، قادس تک، اور دوسرا باب اس سے شروع ہوتا ہے کہ جب تک وہ قادس سے اموریوں کی یعنی سرزمین دریا، تک نہ صحیح۔ پہنچ گئے۔ یہ زیادہ تر سفر ہے، تقریباً 39 سال ہیں۔ صحیح۔ پھر 24ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسبون کے بادشاہ سیہون کو شکست ہوئی۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد بات کو جاری رکھوں گا۔ سو اٹھو اور دریائے ارنون کے پار جاؤ، دیکھو میں نے حسبون کے بادشاہ سیہون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو۔ میں آج ہی سے تیرا خوف اور روب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کر دوں گا جو روئے زمین پر رہتی ہیں، وہ تیری خبر سنیں گی اور کانپیں گی اور تیرے سبب سے تاب ہو جائے گی۔ خداوند نے اپنے لوگوں کو حسبون کے بادشاہ سیہون پر فتح بخشی۔ اس کے متعلق بتائیے۔ شروعات میں جیسا آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا، باپ کے پہلے حصے میں خداوند ان سے کہتا ہے کہ میں اس ملک کو تم کو نہیں دیا، یہ تمہارا نہیں ہے، لیکن آج وہ کہتا ہے میں ہی ہوں جس نے اسے تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ اور پھر خداوند ان سے یہ کہتا ہے میں آج سے تیرا خوف اور عرب ان قوموں کے دلوں میں ڈالنا شروع کروں گا۔ جب خداوند نے ان سے ملک دینے کا وعدہ کیا تو خداوند نے اس ملک کو پاک کرنے کا وعدہ کیا کہ وہ خداوند کی جنگیں لڑیں گے، سو وہی ہے جو اس ملک کو پاک کرے گا، اور وہی تیرا خوف اور عرب ان قوموں کے دلوں میں ڈالنا شروع کرے گا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ یشوع کی کتاب کے دوسرے باب میں جب راہب ان سے کہتی ہے ہم نے سنا کہ خداوند تمہارا خدا سلطنت کرے گا، اور ہمارے دل پگھل گئے۔ اور جب ہم نے یہ سنا تو ہمارے دل پگھل گئے۔ یہ شروعات تھی۔ انہوں نے کیا سنا تھا؟ انہوں نے یہ سنا کیونکہ وہ ابھی تک یرو میں داخل نہ ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ سنا اور ہمارے دل پگھل گئے، اور یہ ظاہری طور پر الہی کام ہے کہ اموریوں کی سرزمین کے بادشاہ بڑے زور آور تھے اور یہ مشکل تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسن کے بادشاہ سے 60 شہر لے لیے۔ یہ واضح ہے کہ انہیں ہرانا بڑا مشکل تھا، لیکن ہمارا زندہ خدا ان سے کہتا ہے کہ خوف نہ کھاؤ۔ اس نے 1 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ ان سے مت ڈرو، میں تمہارے آگے چلوں گا، تمہیں فتح دلاؤں گا، اور جو میں کہوں گا وہ کروں گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسان، وعدے کی سرزمین یا میراث جو لوگوں کا انتظار کرتی تھی، اور لوگ جو کہ اس میراث تک پہنچنے کی راہ پر تھے، نہ صرف وہاں پہنچے بلکہ ان کا سامنا دشمنوں سے ہوا اور انہیں اس ملک کو پار کرنا تھا، بلکہ راہ میں اس ملک کے مشرقی دروازے پر بھی دشمن تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسبون کا بادشاہ سیہون ہے، لہٰذا وہاں رکاوٹیں ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس روحانی برکتیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ہمیں ان برکات سے روکنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ افسیوں 1 اور افسیوں 6 ہمیں بتائیے کہ شرارت کی روحانی فوجیں کس طور پر ہمیں ان برکتوں کو لینے سے روکتی ہیں جو مسیح یسوع میں ہماری ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کا ایک آیت سے جواب دوں گا۔ یہ راستے کی شروعات ہے۔ جب پالوس رسول کرنتھیوں کے 11ویں باب میں کہتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری کے ساتھ ہوا کو بہکایا، وہ اس طرح ابلیس کے کام بتاتا ہے۔ اور افسیوں 6 میں جو شیطان کے ساتھ جنگ ہے، وہ لوگوں کو ملک سے محظوظ ہونے سے روکتا ہے۔ جس طرح سانپ نے مکاری سے ہوا کو بہکایا، تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے نہ ہٹ جائیں جو خداوند کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ شروعات میں ہے، اور اصل میں اس کا مقصد کیا ہے جو مسیح نے ہمیں دیا، اس کے بعد اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر کتنا اختیار ہے۔ جب پالوس افسیوں کے خط میں یہ بات کرتا ہے تو بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں تمہارے ذہن کی روشن ہو آنکھیں۔ جائیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اس کے بلاوے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ تیسرے باب میں ہم کس حد تک داخل ہوں کہ مسیح ہمارے دلوں میں ایمان کے وسیلے سکونت کرے، اور ہم اپنے ذہنوں کے ساتھ کس حد تک اس کے الہی خزانوں کو پا سکتے ہیں۔ ہمارا ایسا کرنے سے شیطان راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور ہمارے خیالات کو الجھا دیتا ہے، اور خدا کو فقط کچھ پانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔
اور اسے الہی تحفظ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خدا لین دین کا ذریعہ ہے، ذہن کی ایسی بدی صرف ایک رکاوٹ ہے، اور یہی ایک رکاوٹ ہے جو خدا اور ہمارے درمیان حائل ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم اچھی زندگی پائیں، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ہم غریب رہیں، ہم روحانی غربت کے دائرے میں رہیں، ہم اپنی خدمت کی فکر میں ہو سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کی فکر میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی فکر میں ہوں اور وہ چیزیں جو ہمیں وہ دیتا ہے اس کی فکر میں ہوں۔ یہاں پہ کوئی رکاوٹیں ہیں؟ جی ہاں، میں یہ کہوں گا کہ راہ کی شروعات میں ہی بہت زیادہ رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک میں خداوند کے ساتھ ہوں میں ہاروں گا نہیں، لیکن جب میں خداوند کو چھوڑ کر دنیا کو دیکھنے نکلوں گا تب میں ہار جاؤں گا۔ ہم اکثر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، ہمیں اس آرام کی جگہ پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے جہاں اب ہم ہیں، لیکن خدا ہم سے یہاں بات کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم اس پورب کے پہاڑ پہ بہت رہ چکے۔ خدا کی ہمارے لیے سوچ یہ ہے کہ ہم پھل لائیں اور اپنی حدود کو بڑھائیں۔ مجھے اچھا لگا کہ جن رہنماؤں کو موسیٰ نے مقرر کیا ان میں یہ خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلے کہ وہ طرفدار نہ ہوں، دوسرا کسی بات کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں جب تک دوسری جانب سے بھی بیان کو سن نہ لیں، تیسرا وہ تحفے تحائف لینے سے اوپر کی سوچ رکھیں اور دوسری باتوں سے گریز کریں جو نقصان پہنچاتی ہیں۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر بہت احسان، شکریہ آپ کا بھائی، بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ لوگوں کے سفر کی شروعات میں ان کا اس ملک تک کا سفر 11 دن کا تھا، لیکن وہ اپنے دلوں کو نہ جانتے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ اچھے اور ذمہ دار ہیں، لیکن وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے تاکہ خداوند انہیں دکھائے، ان کے دلوں کو ہی ان پر ظاہر کرے، تاکہ انہیں ان کے بدکار دلوں سے بچائے، تاکہ وہ اس ملک میں داخل ہوں جس کا وعدہ ان کے باپ دادا سے کیا گیا تھا۔ فرما برداری برکتوں کو پانے اور ان کا لطف اٹھانے کی کنجی ہے۔ ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ یہ استثنا کی کتاب ہے، خدا کے احکامات کی فرما برداری کی کتاب۔ استثنا کی کتاب ہی کیوں، شریعت ہی پھر کیوں؟ ان لوگوں کو خدا کی شریعت کی ضرورت تھی جبکہ وہ اس ملک میں داخل ہوں جو خدا نے انہیں دیا، تاکہ وہ اس ملک کی اچھی چیزوں سے آسودہ ہو سکیں۔ اگر آپ فرما بردار ہیں تو آپ ملک کا اچھا پھل کھائیں گے، پر اگر آپ نافرمان ہیں تو تلوار آپ کو کھا جائے گی۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس روحانی برکتیں ہیں جو مسیح میں ہمارے لیے چھپائی گئی ہیں۔ وہ آسمانی عالم میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک خطرناک روحانی جنگ بھی شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، کیونکہ شرارت کی یہ فوجیں ہمیں ان برکتوں کا لطف اٹھانے سے روکنا چاہتی ہیں جو ہماری ہیں۔ ہمیں خداوند کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے جو غالب آیا، اور اپنے ذہن کو مسیح کی تحویل میں دینے کی ضرورت ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔